अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, लाइफ स्किल्स के एक और एपिसोड के साथ NLPmantra.com की तरफ से मोहम्मद अली आपके सामने हाजिर खिदमत है। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों के जो सवाल मेरे पास आते हैं, हमारे जो आप शोज़ देखते हैं, जो मेरी ये आप सेगमेंट्स देखते हैं और उस पर अपने जो कमेंट्स देते हैं, वो कमेंट्स हमेशा मैं यही कहता हूँ, वो कमेंट्स मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। अभी मेरे पास अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, लाइफ स्किल्स के एक और एपिसोड के साथ NLPmantra.com की तरफ से मोहम्मद अली आपके सामने हाजिर खिदमत है। ख़वातीन हज़रात, आप लोगों के जो सवाल मेरे पास आते हैं, हमारे जो आप शोज़ देखते हैं, जो मेरी ये आप सेगमेंट्स देखते हैं और उस पर अपने जो कमेंट्स देते हैं, वो कमेंट्स हमेशा मैं यही कहता हूँ, वो कमेंट्स मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करते हैं। अभी मेरे पास भी कुछ सवाल यहाँ आए हैं, मेरे प्रोड्यूसर साहब ने भी सवाल मुझे फॉरवर्ड किए हैं, तो मैं देख रहा था। उनमें से एक सवाल है कि NLP बुनियादी तौर पर क्या है और क्या इससे वाकई ज़िंदगी तब्दील हो जाती है। मैं पहले आपको NLP एक्सप्लेन करता हूँ। NLP स्टैंड्स फॉर न्यूरो इज़ ब्रेन, न्यूरो का मतलब है दिमाग, ब्रेन। L स्टैंड्स फॉर लिंग्विस्टिक, यानी कि लैंग्वेज ऑफ द ब्रेन। और प्रोग्रामिंग इज़ कि आप जो भी प्रोग्राम हमारी ज़िंदगी में जो कुछ हो रहा होता है, वो एक प्रोग्राम की तरह से होता है। वो अगर हम वो प्रोग्राम बना सकते हैं तो हम उस प्रोग्राम को बदल भी सकते हैं। जो आपके फोबियाज़ हैं, फियर्स हैं, आपके जो फॉल्स जो है ना ख्यालात हैं, फॉल्स बिलीफ्स हैं, जिन्हें हम सूडो बिलीफ भी कहते हैं, वो जिनका एक्चुअल से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। एक वाक़या था, वो हो गया, ख़त्म हो गया, गुज़र गया, लेकिन हमारा दिमाग उस वाक़े को स्टोर करता है। मसलन उसकी एग्ज़ाम्पल ये दूंगा कि जब आप लेमन देखते हैं या जिसको हम लीमोन कहते हैं, जब आप लेमन देखते हैं तो लेमन देख के हमारे माइंड में एक तस्वीर बनती है। वो तस्वीर इस चीज़ की है कि इससे गला ख़राब हो सकता है। इसी तरह जब कोई बिल्ली देखता है, अगर वो बिल्ली से डरता है तो उसको देखता है कि वो हर वक्त वही बिल्ली थी, वो एक वाक़या, किसी एक बिल्ली ने उसको काट लिया तो वो समझता है कि ये बिल्ली, सारी बिल्लियाँ मुझे काटेंगी। अब वो एक वाक़या उसके माइंड में एक पूरे के पूरे टीवी की स्क्रीन की तरह सामने चल रहा होता है, बल्कि कभी कभी तो सिनेमा साइज़ में चल रहा होता है। सो वो वाक़या हकीकत नहीं होती। वो एक दफ़ा कटा था, वो कट गया, ख़त्म हो गया, ठीक है ना। वो सारी ज़िंदगी उसके ऊपर अपने आप को जो है वो अपने आप पे भी जुल्म कर रहा होता है और उसको समझ नहीं आ रही होती। सो NLP की साइंस, ये दो से को फाउंडर्स थे, रिचर्ड बैंडलर और जॉन ग्रिंडर। मैं रिचर्ड बैंडलर के साथ जाके US में अपनी ट्रेनिंग करके आया था। तो इन लोगों ने ये देखा कि यार ऐसी क्या चीज़ है। NLP की साइंस की एक और बात यह है कि इसको हम कहते हैं साइंस ऑफ मॉडलिंग। मॉडलिंग मतलब कि जो कोई इंसान, अगर कोई आप अच्छा काम कर सकते हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। हो सकता है मुझे उस काम करने का तरीका ना आता हो, मुझे सीखने में टाइम लगे, तो जो आपने अच्छा काम किया हुआ है, मैं आपकी वो अच्छाइयाँ अपने इस मॉडलिंग के मैपिंग के थ्रू मैं वो उनको देखूं और उनमें से निकाल के और आपकी वो अच्छाइयों के वो तरीका कि आप किस तरह क्या काम करते हैं, आप देखते क्या हैं, सुनते क्या हैं, महसूस क्या करते हैं, आपकी उस वक्त खड़े कैसे होते हैं, बैठते कैसे हैं, आपकी आंखें कहाँ मूव कर रही होती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर बहुत सारे मुहर्रकात शामिल हैं। तो मैं उन सब को ऐसे कॉपी करके एक कहते हैं छलनी में से गुजारूँ और उस छलनी के बाद वो फ़िल्टर होकर जो चीज़ें सामने आएँ वो मैं मुझ पर, इन पर, उन पर, किसी पर भी, जिस पर चाहूँ उस पर मैं वो इम्प्लीमेंट करवा सकूँ। तो ये हमारी NLP की साइंस थी, मॉडलिंग की। इन्होंने देखा कि कुछ लोग जो हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं और वो जितना अच्छा काम कर रहे होते हैं उतना काम दूसरा अच्छा और कोई नहीं कर पा रहा होता। वो सेम आदमी भी उसी तरह काम कर रहे होते हैं लेकिन उस लेवल पे नहीं जा पाते। तो उन्होंने उन सक्सेसफुल अपने फील्ड के उन कामयाब लोगों को स्टडी करना शुरू किया और उस स्टडी करने की वजह से जब उनको जो चीज़ें उनसे सीखी, फॉर एग्जांपल मिल्टन एरिक्सन था, हिप्नोटिस्ट था, उन्होंने देखा यार ये किस तरह लोगों से बात करता है कि लोग फ़ौरन इसकी बातों में जो है वो बगैर सुलाए, उन्हें आमतौर पर हिप्नोटिस्ट जो है वो आँखें बंद कराता है तो वो कुछ भी नहीं करता था, उसे वो लिंग्विस्टिकली लोगों से बात करता था। तो इसी तरह उन्होंने देखा वर्जीनिया सेटर थी, एक खातून थी, वो फैमिली थेरेपिस्ट थी, उसके पास जो लोग आते थे उनके फ़ौरन मसाइल हल हो जाया करते थे। तो उन्होंने देखा ये लोग क्या काम करते हैं, कैसे करते हैं और हम इनके उस मॉडल को हम और लोगों तक कैसे पहुंचा सकते हैं। तो ये तो थी थोड़ी सी इसकी तारीख़ NLP की, या हिस्ट्री जिसे आप कह सकते हैं। अब NLP से मेरी और आपकी ज़िंदगी में क्या तब्दीली आ सकती है। देखिए जी, इल्म हर तरह का मेरे और आपके लिए है, हमारे फ़ायदे के लिए है, हमारी बेहतरी के लिए। मैं अभी एक सेशन करके आया एक बहुत बड़े कन्वेंशन में, तो एक सेशन के बाद मैं पर्सनली ये कहता हूँ मैं निज़ाम तालीम के ख़िलाफ़ हूँ, इल्म के हक़ में हूँ। तो उसने मुझे कहा जी ये क्या बात की आपने, निज़ाम तालीम के ख़िलाफ़ कैसे हैं? आपको पता है मैंने मैथ्स पढ़ा है, मैंने साइंस पढ़ी है, मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है, मैंने केमिस्ट्री पढ़ी है, और आपको पता है जो साइंसदान होते हैं ना वो इन्हीं को पढ़ के साइंसदान बनते हैं। तो हमने और उसमें फ़र्क क्या हुआ?
تو میں نے پھر ان کو پوچھا, میں نے کہا یار مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے کون سی ایجاد کی ہے, کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو پڑھا؟ ان کا 10 سال ہو گئے ہیں, اب تو بھلا گیا. میں کہا اچھا کوئی چیز ایجاد کی ہے آپ نے؟ کہنے لگے نہیں. میں کہا اچھا آپ کو میتھس میں کیلکولس کا بیسک فارمولے یاد ہیں؟ میں کہا نہیں یار 10 سال ہو گئے ہیں. تو میں نے کہا بھائی تعلیم اور علم میں یہی فرق ہے کہ تعلیم آپ نے لے لی کیونکہ آپ نے پاس ہونا تھا, لیکن آپ نے اگر علم لیا ہوتا تو آج آپ بھی موجد ہوتے, آج آپ بھی کچھ ایجاد کر رہے ہوتے. کوئی بھی علم تعلیم جو آپ لیں گے, کوئی بھی ٹریننگ جو آپ سیکھیں گے, جب تک آپ اس کو اپنے اوپر, سب سے پہلے اپنے اوپر, NLP کی ہماری پہلی رولنگ یہ ہوتی ہے کہ یہ دا فرسٹ پرسن, پہلا آدمی جس کے اوپر آپ نے NLP کو استعمال کرنا ہے وہ آپ خود ہونے چاہیے. سب سے پہلے آپ اپنے اوپر اس کو امپلیمنٹ کریں. یہ ایک وے آف لائف کی طرح ہے. اور میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں, جو میں ریسرچ اب کر رہا ہوں کہ اسلام اینڈ کنٹمپریری نالج, جس میں اسلام میں NLP کہاں ہے, اسلام میں باڈی لینگویج کہاں ہے, اسلام میں سلوا کا کیا کانسیپٹ ہے, میں جو ان ساری چیزوں کے اوپر جو میں بات کر رہا ہوں, جو میں آج کل ریسرچ کر رہا ہوں, تو اس میں جتنا یہ ریسرچ میری بڑھتی جا رہی ہے اتنا میرا ایمان پختہ ہوتا جا رہا ہے کہ یار یہ تمام سائنسز جو ہیں ہمیں جس سورس سے مل رہی ہیں, ہم لوگوں نے آج کل ان سورسز کو چھوڑ دیا ہے. خواتین حضرات, جب ہم اس سورس کی طرف جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یار میں آج یہ کہتا ہوں کاش میں نے NLP اور باڈی لینگویج اور یہ سائنسز حاصل کرنے سے پہلے علم حاصل کیا ہوتا قرآن اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, کیونکہ یہ دو وہ چیزیں ہیں, یہ دو وہ منبع ہیں, یعنی یہ دو وہ بنیادیں ہیں جن سے علم جو ہے وہ آگے پھیلتا ہے. انشاءاللہ اپنی کسی ایپیسوڈ میں آپ کو مزید اس ریسرچ کے اوپر بھی بتاؤں گا. NLP کو آپ کی ٹریننگ ہے, اس کے 3 اسپیکٹس ہوتے ہیں. پہلا اس کا لیول ہے پریکٹیشنر, وہ 7 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے, تقریباً 70 گھنٹے کی. اس کے بعد ماسٹر پریکٹیشنر جو کہ 10 دن کی, تقریباً 120 گھنٹے بنتے ہیں. اور اس کے بعد ٹرین دا ٹرینر ہوتا ہے. ٹرین دا ٹرینر ہر ایک کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ جو میری طرح ٹرینر بنتے ہیں صرف وہی کر سکتے ہیں یا وہی کرتے ہیں. لیکن پریکٹیشنر 7 دن کی ٹریننگ. اچھا اس میں یہاں پر کچھ لوگوں کی میں غلط فہمیاں دور کرتا جاؤں. میں 2 دن کا NLP کا انٹروڈکشن کا کورس بھی کراتا ہوں. اب وہ انٹروڈکشن ہے, وہ سرٹیفیکیشن نہیں ہے. یہاں لوگ پاکستان میں تو میں نے دیکھا کہ ہمارے یہاں پر عطائی ڈاکٹروں کی طرح عطائی ٹرینرز بہت زیادہ ہونے لگ گئے ہیں. تو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی میں NLP سکھاؤں گا, 2 دن میں آپ کو NLP فار سیل سکھا دوں گا, NLP فار یہ سکھا دوں گا. وہ آپ کو بیسک ٹرکس اینڈ ٹیکنیکس تو سکھا سکتے ہیں, لیکن 2 دن کی NLP کی کوئی سرٹیفیکیشن نہیں ہوتی. ہاں آپ ایک جنرل انٹروڈکشن کرنا ہے, جنرل نالج سیکھنا ہے, ریلیشن شپس کے لیے کیسے یوز کرنی ہے, کوئی بیسک اسپیسیفک نیڈس کے لیے کرنا ہے تو ہم اسے کر سکتے ہیں. جب آپ NLP کرنے جائیں تو دیکھیے, آپ ایک بات یاد رکھیے گا, کسی بھی سائنس کو جب آپ نے اس کا علم حاصل کرنا ہے تو آپ نے یہ, کسی سائنس تو کیا کسی بھی چیز کا علم, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یار یہ اس علم کا منبع کہاں ہے. مثلا آپ نے اسلام کا علم حاصل کرنا ہے تو آپ قرآن کھولیں گے. آپ نے سیرت کا علم حاصل کرنا ہے تو آپ سیرت نبی کھولیں گے, آپ صحائح ستہ پڑھیں گے احادیث کے لیے. ایسے نہیں ہوگا کہ آپ جا کر کسی کی بھی لکھی ہوئی کتاب اٹھائیں گے کہیں گے یار مجھے اس سے علم مل جائے. NLP کی جو سورس ہے وہ رچرڈ بینڈلر, جس طرح میں نے بتایا, تو سوسائٹی آف NLP ہے اس کی. آپ جب ٹرینرز کی ٹریننگ کے لیے, اس کی ٹریننگ کرنے کے لیے جائیں تو دیکھیں ٹرینرز کی لسٹ میں سوسائٹی آف NLP کی ویب سائٹ پہ ٹرینرز کے نام دیے ہوئے ہیں. تو آپ کو جا کے دیکھیے کہ جی کون لائسنس ٹرینرز ہیں, خدا را علم صرف انہی لوگوں سے حاصل کیجیے. اس کے بعد اس کی بہت ساری آف شوٹس بن گئی ہیں, بہت سارے ڈفرینٹ لوگوں نے اپنی اپنی سوسائٹیز بنا لی ہیں, لیکن سورس اس کی سوسائٹی آف NLP ہے. خواتین حضرات, آتے ہیں ہم اس بات کی طرف کہ اس سے ہماری زندگی میں کیا فائدے ہوں گے. سب سے پہلے ہم اپنے آپ کو جانتے ہیں. جب میں اپنے آپ کو جان لوں گا, میں اپنے اوپر اس کو اپلائی کروں گا, میری اپنی مشکلوں میں اپنی پرابلمس کو میں سالو کرنا شروع کر دوں گا, اپنے مسئلوں کو میں حل نکالنے لگ جاؤں گا, تو میں آٹومیٹکلی لوگ دیکھیں گے یار کہ اس بندے کی زندگی میں تو تبدیلی آ گئی ہے. جب میری زندگی میں تبدیلی آئے گی تو میں پھر اپنے آس پاس اڑوس پڑوس کے لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ ہیلپ کروں گا, ان کے کام کروں گا, ان کی مدد کر پاؤں گا. میری زندگی پرسنلی اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو سلوا الٹرا مائنڈ, جو کہ اویکننگ آف 6 سینس ہے, نے مجھے یہ شعور دیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے کتنی طاقتیں دی ہیں. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں, جس طرح میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں, میں کرتا نہیں پبلکلی ڈیمانسٹریٹ, نہ میرے کسی اسٹوڈنٹ کو الاؤڈ ہے, لیکن میں آپ میں سے کوئی بھی چاہے تو میں اس کے گھر کا نقشے کھینچ سکتا ہوں. میں کر کے نہیں دکھاؤں گا, میں بار بار کہہ رہا ہوں. نہ میرے پاس کوئی جن ہے, نہ موکل ہے, نہ میں پیر ہوں, نہ منگل ہوں, میں بدھ ہوں. میں بڑے مزے سے یہ بات کہتا ہوتا ہوں. اب وہ کیا ہے, یہ سائنس آف انرجی ہے. 2 دن کی ٹریننگ ہوتی ہے سلوا الٹرا مائنڈ کی, جو میں کراتا ہوں. اس کے بعد آپ بھی یہ کر سکتے ہیں. میں یہاں بیٹھ کے لوگوں کے علاج کرتا ہوں, پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں, دبئی میں بیٹھا ہوا ہوں, انڈیا میں, یورپ میں, UK میں, US میں, کہیں پہ بھی کوئی بیٹھا ہو, میں اس کا علاج کرتا ہوں. اور اس کا علاج کر رہا ہوتا ہوں, وہ سامنے میرے آ جاتا ہے. یہ ریکی وغیرہ کی سائنس نہیں ہے, یہ انرجی ورلڈ کی سائنس ہے. اس نے مجھے یہ یقین دلایا کہ یار اللہ نے مجھے اتنی طاقتیں دی ہیں.
پھر جب میں نے NLP کیا تو مجھے یہ سمجھ آیا کہ اوہو، وہ جن چیزوں پہ میں رویا کرتا تھا، وہ جن چیزوں کو میں برا سمجھا کرتا تھا، وہ جن چیزوں کی مجھے سمجھ نہیں آتی تھی، جواب نہیں ملتے تھے کہ اب میں پھنس گیا ہوں کیا کروں، ان سے نکلنا کیسے ہے، اپنے سامنے والے کو سمجھنا کیسے ہے، جاننا کیسے ہے۔ پھر اس کے بعد میں چلا گیا باڈی لینگویج کی طرف۔ باڈی لینگویج نے مجھے چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، کھڑے ہونا، کس طرح اپنے نیگیٹیوٹیز کو پازیٹیوٹیز کی طرف چینج کرنا سکھایا۔ اس کے بعد میں نے ایکسس کانشیس کیا، MBTI، بہت ساری آگے اور بھی چیزیں ہیں، لیکن میں صرف ان 3 کے اوپر اس لیے بات کرتا ہوں کہ یہ 3 مل کر 90% ہماری جو مائنڈ کی سائنس ہے اس کو کور کرتے ہیں۔ خواتین حضرات، NLP کے سوال کا جواب کہ جی اس کے ہماری زندگی میں کیا تبدیلی ہو سکتی ہے؟ تبدیلی تو تبھی ہو سکتی ہے جب آپ اس کے اوپر عمل شروع کریں۔ تبدیلی ضرور ہوتی ہے بیکاز آپ خود کو جان جاتے ہیں، جو کہ معراج ہے۔ خود کو جانیں گے تو آپ اپنے رب کو بھی جانیں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو میں نے اس سوال کا اپنی استاد کے مطابق جتنا میرے پاس ٹائم تھا میں نے جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ محمد علی کو اجازت دیجیے، میرا نمبر ہے آپ کی اسکرین پر چل رہا ہے، آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، جتنا مرضی اس پہ کمنٹ کریں، آپ کے کمنٹس میری آکسیجن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خاتون حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائف سکلز کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک اور سوال کے جواب کے ساتھ محمد علی NLPmantra.com کی طرف سے آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ جس طرح کہ آپ لوگ جتنی ان ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، نالج کو پھیلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو جزائے خیر دے، بیکاز آپ ایک اچھی چیز کو، ایک اچھی بات کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ عام طور پہ ہم ویڈیوز پہ واٹس ایپ پہ جو ہے وہ نیگیٹیوٹیز پھیلاتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوتی ہے جب لوگ ان ویڈیوز کو شیئر کرتے ہیں۔ تمام عقل مند لوگ ان ویڈیوز کو شیئر کرنا چاہتے ہیں، بیکاز تمام اچھے لوگ، تمام وہ لوگ جو دنیا میں تبدیلی لانا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں اچھی بات آگے پھیلے۔ ناظرین، جزاک اللہ خیر، ایک مرتبہ پھر بہت شکریہ۔ آئیے اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ آج کا سوال ہے کہ رویے یا بیہیویئرز کیسے تشکیل پاتے ہیں، ہم اپنے بیہیویئرز کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں۔ بارہا کہا جاتا ہے کہ بچوں بڑوں کے معاملے میں رویے کی بات یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ خود رویہ، بیہیویئر، اس کو سمجھنے سے پہلے ایک انگریزی کی کہاوت ہے، مائنڈ یور تھاٹس، تھاٹس بیکم ایکشنز، مائنڈ یور ایکشنز، ایکشنز بیکم بیہیویئر، اینڈ مائنڈ یور بیہیویئر بیکاز بیہیویئر از یو۔ یعنی کہ آپ اپنے خیالات کے اوپر غور کریں، بیکاز خیالات آپ کے ایکشن بنتے ہیں، آپ جو کام کرتے ہیں وہ بنتے ہیں، اور وہ آپ کا بیہیویئر بنتا ہے، وہ آپ کا رویہ بنتا ہے، اور وہ آپ ہیں۔ رویہ آپ کو ڈیفائن کرتا ہے۔ کسی بھی چیز کی اگر آپ بیس میں جائیں تو آپ کو یہ دیکھنا ہے، عام طور پہ ہم لوگ صرف دیکھ رہے ہیں کہ یار انسان سامنے سے غصے میں نظر آ رہا ہے تو غصے میں کیوں ہے۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس کی بنیاد کہاں سے شروع ہوئی، اس کی روٹ کاز، اس کی جڑ کہاں پر ہے۔ ہمیں جو سامنے دکھتا ہے، عام طور پہ کہاوت ہے جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، تو جو دکھتا ہے وہی ہم اس کو محسوس بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ خواتین حضرات، بیہیویئرز کی جو بنیاد ہے، جہاں سے یہ بیہیویئر بننا شروع ہوتے ہیں، وہ ہے ہماری سوچ، تھاٹ پروسیس۔ میں اس کو آپ کو بڑی زبردست ایک مثال یوں دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ جیسا مجھ سے گمان کرو گے ویسا صلہ ملے گا۔ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات۔ آپ سوچئے ان دونوں میں کوئی قدر مشترک نظر آتی ہے آپ کو؟ جی ہاں، بالکل صحیح پہنچے ہیں آپ۔ نیت کیا ہے؟ ایک تھاٹ ہے۔ گمان کیا ہے؟ ایک تھاٹ ہے، ایک سوچ ہے۔ وہ سوچ جو آپ کو اگر اچھائی کی طرف آئی تو آپ کو اچھائی ہی ملے گی۔ وہ سوچ جو آپ کو یہ نظر آیا، جیسے لوگ کہتے ہیں جی میرے حالات برے ہیں، تو پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تیرے حالات برے ہی رہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کی تمام انرجیز، آپ کو ہر چیز میں خامیاں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ ایک مصور نے خواتین حضرات ایک تصویر ٹانگی بازار کے سینٹر میں، اور اس تصویر کے نیچے لکھا اس میں سے غلطیاں نکالیں۔ اور وہ شام کو جب آیا تو وہ تصویر نہیں تھی، وہاں صرف اور صرف لائنیں ہی لگی ہوئی تھیں، غلطیاں ہی غلطیاں۔ بڑا پریشان ہوا، تو کسی نے اس کو مشورہ دیا، کسی نے کہا کہ یار تم اب یہ جملہ مت لکھنا۔ اس نے پھر تصویر ٹانگی اور اس کے نیچے ایک اور جملہ لکھا،
اس میں بنی ہوئی غلطیوں کو درست کریں. اور آپ جانتے ہیں اس دن تصویر کے اوپر ایک نشان بھی نہیں تھا. ہم لوگ اپنی سوچ سے وہ درست کر لیں اگر تو ہمارے بیہیویئرز، ہماری ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. مثلا میں جس طرح ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ ہم سب سے پہلے ہیومن بینگ اور ہیومن ڈوئنگ، انسان اور انسان کے کام، ان دونوں کو الگ کریں. جب یہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ کھچڑی پکائی ہوئی ہے، اور جب یہ کھچڑی پکتی ہے تو میں بنتی ہے. میں تکبر کی نشانی ہے. تکبر اللہ کو سخت ناپسند ہے، کیونکہ اس تکبر کی اللہ سے ڈائریکٹ جنگ ہوتی ہے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب سے بڑا ہے، اور وہ کوئی تکبر جو ہے نا، کبر، یہ اس سے ڈائریکٹ جنگ کی ایک دعوت ہے. کبھی میں اللہ میں تجھ سے زیادہ جانتا ہوں، اعوذ باللہ من ذالک. ہماری جو سوچ ہے، ہم نے سوچ کو بدلنا ہے. سوچ بدلے گی، میں یہ سمجھوں گا کہ میرے سامنے والا بھی ایک انسان ہے، میرے سامنے والا بھی جذبات رکھتا ہے. اچھا، ایک میں آپ کو یہاں اور ایک بڑی مس انڈرسٹینڈنگ آپ کی یہاں کلیئر کر دوں. عام طور پہ یہ جملہ میں نے بڑا سنا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جی ہیومنز آر سوشل اینیملز. انسان ایک معاشرتی اینیمل ہے، جانور ہے. آئی ایم سوری، میں آپ کو ایک بڑا زبردست قسم کا شوق دوں گا. انسان معاشرتی یا سوشل اینیمل نہیں، ہیومنز آر ایموشنل اینیملز. میں یہ کہتا ہوں ہم ایموشنل اینیملز ہیں، یعنی کہ ہم جذباتی جانور ہیں. ہماری ہر چیز، خوشی ہو تو چہرے پہ خوشی، غم ہو تو چہرہ غمگین، غصہ ہو تو چہرے پہ غصہ، ڈر ہو تو چہرے پہ ڈر، حیرت ہو تو چہرے پہ حیرت. ہم یہ ساری چیزیں، یہ سارے ایموشنز کے اوپر چل رہے ہیں. کسی کی اچھائی، کسی کی تعریف کرنی ہے تو اس کا بھی ایک ایموشن ہے، کسی کو برا بھلا کہنا ہے تو اس کا بھی ایموشن ہے. تو جب ہم سب ایموشنز پہ چلتے ہیں تو یہ ایموشنز جو ہیں یہ کنٹیجیس ہیں. آج میں بھی آپ کو اس وقت کسی کی ڈیتھ کا قصہ سناؤں تو آپ سب جو سننے والے ہیں، جو دیکھنے والے ہیں، جو محسوس کرنے والے ہیں، آپ سب کے سب اسی کے اندر اپنے آپ کو بھی ڈاؤن محسوس کریں گے. اور میں آپ کو ایک اچھی ایکسائٹنگ بات بتاؤں تو آپ سب میرے ساتھ چھلانگیں مارنے لگ جائیں گے. سو ایموشنز آر کنٹیجیس. چونکہ یہ ایک وبا کی طرح ہیں، اس لیے ہمیں ہمیشہ کون سے ایموشنز پھیلانے چاہیے، میں یہ فیصلہ آپ پہ چھوڑتا ہوں. سو خواتین و حضرات، ہمارے ایموشنز ہماری تھاٹس سے بنتے ہیں. ہماری تھاٹس، اچھا یہ ساری چیزیں ہمارے مائنڈ میں سٹور ہوئی ہوئی انفارمیشن سے آ رہی ہوتی ہیں، جو بچپن سے ہمارے مائنڈ میں ڈالی جاتی ہیں. ٹھیک، مثلاً ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی اپنے حق کے لیے لڑو. مثلاً ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ جی تم نے بڑوں کے آگے نہیں بولنا، تم نے سوال نہیں کرنا. ارے یار میرے بھائی، میری بہن، میرے دوست، میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اپنے بچوں کو سوال پوچھنے پر انکریج کریں. کیوں؟ صحابہ سوال پوچھا کرتے تھے. جب صحابہ سوال نہ پوچھتے اگر، تو آج میرے آپ کے پاس یہ دین نہ آیا ہوتا اس طرح سے. ان کو جو مسئلے آتے تھے وہ سوال پوچھتے تھے. آپ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر معلم ہیں؟ جب وہ برا نہیں مانتے تھے صحابیوں کے سوال کا، جب وہ ان سوالوں کو انکریج کرتے تھے. ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آگے کہنے لگا، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں. بڑی مشہور حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتر کے اس پہ فتوے نہیں لگا دیے، اسے کفر، کافر اور دین اور دنیا یہ نہیں پڑھایا. اس سے بڑا ٹیکٹ فلی ایک اور سوال کے اوپر سوال کیا. ہم ایسے کوئی سوال پوچھتا ہے بچہ یا کوئی اور دوسرا یا ہمارا کوئی سبارڈینیٹ، تو ہم اس کو فوراً ٹوک دیتے ہیں. سو سوال کریں. سب سے پہلا سوال آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے کہ میں یہ جو سوچ رہا ہوں، میں یہ جو ایکشن کر رہا ہوں، میں یہ جو بیہیویئر کر رہا ہوں، میں کیوں کر رہا ہوں؟ اس کا محرک کیا ہے؟ پھر جب آپ کیوں کو ڈگ ڈاؤن کرنا شروع کریں گے، دیکھتے جائیں گے، اس کا آپریشن کرتے جائیں گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کی کون سی وہ سوچ تھی جس نے آپ سے وہ رویہ کروایا. اور بار بار جب آپ ایک رویے کو ریپیٹ کرتے ہیں، سائنس یہ کہتی ہے 66 دن تک 66 مرتبہ آپ جس چیز کو ریپیٹ کریں وہ آپ بن جاتے ہیں. جی ہاں، 66 days 66 times. جب آپ بار بار اسے ریپیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پھر وہ آپ بن جاتے ہیں. اس لیے اگر آپ نے اپنے رویوں کو سمجھنا ہے، اپنے رویوں کو تبدیل کرنا ہے، یعنی کہ آپ نے خود کو تبدیل کرنا ہے، تو سب سے پہلے جس کا آپریشن کر کے اس کی جڑ تک پہنچنا ہے وہ ہے سوچ. کہ آپ نے وہ سوچ ڈھونڈنی ہے. میں ایسا کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں؟ مثلا فار ایگزامپل میرے پاس ایک کیس آیا کہ یار جب میری بچی چین کی آواز میں وہ رونے والے صاحب میں بولتی ہے نا، ٹھیک ہے، جسے ہم وائننگ کہتے ہیں، جب وہ وائن کرتی ہے مجھے غصہ آتا ہے.
ایک اور میرے پاس آیا، انہوں نے کہا جی جب بھی ٹریفک میں گاڑی چلا رہا ہوں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسی ہارن کی آواز سنتا ہوں میرے جو ہے نا جسم میں آگ لگ جاتی ہے۔ اب وہ کیوں آگ لگتی ہے؟ وہ ہارن سے تو آگ، ہارن تو اور بھی دنیا سن رہی ہے، سب کو آگ کیوں نہیں لگتی؟ وائننگ تو اور لوگوں کے بچے بھی کرتے ہیں، دوسرے کا بچہ وائن کرے تو شاید اتنا غصہ بھی نہیں آتا، کیوں؟ اس کے پیچھے ایک سوچ چل رہی ہے، اس سوچ تک پہنچے۔ آپ اپنے ایک عمل کو پکڑیں اور اس عمل کی سوچ تک پہنچیں، آپ کو خود بخود وہ راستہ ملے گا کہ میرے اس رویے کو، میرے اس عمل کو کیوں میں کر رہا ہوں اور کیسے میں بدل سکتا ہوں۔ اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو، محمد علی آپ سے اجازت چاہتا ہے۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا۔ ان ویڈیوز کو آپ جتنا شیئر کریں گے، ان پہ جو کمنٹس کریں گے، اس کو جتنا لائک کریں گے، اتنا ہی انشاءاللہ ہم سب کا فائدہ ہوگا۔ میرا واٹس ایپ نمبر اسکرین کے اوپر چل رہا ہے، آپ جب چاہیں مجھے واٹس ایپ دبئی کے نمبر پہ یا جب چاہیں مجھے واٹس ایپ کریں۔ یہ جان لیجئے کہ میں اپنے تمام میسیجز کا جواب خود دیتا ہوں، کوئی میرا سیکریٹری نہیں میں نے رکھا ہوا، بیکاز میں آپ چاہتا ہوں کہ آپ مجھے عزت دیں تو میں آپ کو عزت دیتا ہوں، اس لیے کہ آپ نے اگر مجھے عزت دی ہے تو میرے پر بھی یہ فرض ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم خواتین حضرات، لائف سکلز کے ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک اور سوال کے جواب کے ساتھ nlpmantra.com کی طرف سے محمد علی آپ کے سامنے حاضر خدمت ہے۔ مجھے کبھی کچھ لوگ پوچھتے ہیں جی یہ آپ بڑی جلدی سے بتا جاتے ہیں، تو میں آرام سے بھی بتا دیتا ہوں۔ NLP، N فار نیورو، L فار لنگوسٹک، P فار پروگرامنگ، منترا MANTRA.com۔ جی ناظرین، آج کے اپنے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ سوال بڑا مزیدار ہے۔ میرا بچہ لفظ سے پڑھائی سے بھاگتا ہے، جیسے ہی اسکول کی پڑھائی یا ہوم ورک کی بات کروں فوراً رونا دھونا اور صاف انکاری ہو جاتا ہے۔ کبھی موڈ اچھا ہو یا کسی چیز کے بدلے بات کی جائے تو ہوم ورک کرتا ہے۔ غیر ذمہ داری بہت ہے۔ عمر 10 سال ہو گئی ہے۔ آپ نے سوچا یہ ہنس کیوں رہا ہوں اس بات کے اوپر؟ ہوتی ہے میں ہنس اس لیے رہا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے، اگر میں اس کے اوپر پہلے بھی کئی دفعہ بات کر چکا ہوں تو میں ایک بار تھوڑی سی بات ریپیٹ کروں گا۔ اگر مجھے اپنے بچوں کی زندگی ری رائٹ کرنے کا موقع ملے تو میں 7 سال سے پہلے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل نہ کراؤں۔ میرے بچے سارے ماشاءاللہ اب اس ایج سے نکل چکے ہوئے ہیں، تو اس لیے میں وہ دوبارہ نہیں کر سکتا جو کہ میں نے اس وقت اپنے انجانے میں غلطیاں کی۔ خواتین حضرات، پہلے 7 سال میں بچے کا اور آپ کا وہ بانڈ بننا ہے، جس بانڈ کو آپ نے بنانا ہے۔ میں یہاں پر اپنی بڑے بھائی کی جو وائف ہے، میری بھابھی جو ہیں، میں ان کی مثال سے ایک یہاں پر بات بتاؤں گا کہ انہوں نے اپنے بچوں کو جس وقت وہ چھوٹے تھے، پنگھوڑے میں تھے، اس وقت سے جو گفٹس دینا شروع کیے وہ کتاب ہوتی تھی۔ کوئی نہ کوئی کتاب، ہر اچھے کام پر کتاب گفٹ میں ملا کرتی تھی، اور وہ خود ساتھ بیٹھ کر پھر پڑھتی تھیں اس کتاب کو ان کے ساتھ۔ اور وہ بچہ 1 سال کا، 6 مہینے کا، اس کو نہیں پتا، لیکن وہ بیٹھ کر پوری کتاب پورے تاثرات کے ساتھ وہ بچے کے ساتھ پڑھتی تھیں۔ ماشاءاللہ ان کے بچے بھی کتابوں کے وہ ایسے شدائی ہیں کہ ان کو آپ لا کر بڑی سے بڑی گیم دے دیں یا ان کو کہیں کہ تم آؤ موبائل پہ گیم کھیل لو، یہ کر لو، وہ کر لو، ان کی پہلی کوشش ہوتی ہے میں کتاب پڑھ لوں۔ جی ہاں خواتین حضرات، میں کتاب پڑھ لوں۔ وہ اسکول میں بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار ہم لوگ، مطلب پڑھائی کا ان کو شوق بنا، کیونکہ ماں بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے، باپ بھی ان کے ساتھ بیٹھ کے، دونوں ماں باپ بیٹھ کر بچوں کے ساتھ وہ کتابیں پڑھتے ہیں، بلکہ اپنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں۔ تو وہ آگے کئی دفعہ چھوٹی بیٹی ان کی وہ کتابوں پہ ہاتھ لگانا شروع کر دیتی ہے کہ پہلے میری کتاب کا مجھے بتائیں، پہلے مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا، مجھے سمجھائیں، پھر آپ اپنا پڑھیں۔ مطلب وہاں پر اس گھر میں جھگڑا اس پہ نہیں ہو رہا ہوتا کہ مجھے ٹائم دینا، جھگڑا اس پہ ہو رہا ہے کہ کس کی کتاب پہلے پڑھی جائے گی۔ حضرت اب آپ سوچئے اس بات کے اوپر، کیا ہم اپنے بچوں کے ساتھ یہ ٹائم لگاتے ہیں جس میں ہم انہیں محبت علم، عشق کتاب سکھائیں؟ اور اس کے بعد یہ 7 سال تک پہلے کام کرنے والا تھا، اس کے بعد ہم ان بچوں کو پھر زبردستی اٹھاتے ہیں اور ان کو اسکول بھیج دیتے ہیں۔ اسکول میں جا کر ان کے اساتذہ بھی، جو میرے اساتذہ کرام سے یہ خصوصی التجا ہے،
آپ سب کے لیے میں اقبال کا یہ شعر کوٹ کرنا چاہوں گا کہ شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، شیخ مکتب ہے ایک عمارت گر، جس کی صنعت ہے روح انسانی۔ آپ کی یہ انڈسٹری ہے۔ روح انسانی کون ہے، کہاں سے آئی ہے؟ وہ اللہ کا نور ہے، اللہ نے پھونکی ہے۔ آپ ایک اللہ کے نور کی انڈسٹری میں ہیں۔ آپ کا یہ کام ہے کہ آپ اس انڈسٹری کو بڑھاوا دیں۔ اسکول جب وہ بچہ جاتا ہے تو وہاں پر ٹیچرز گھر میں بھی کمپیریزن ہو رہا ہوتا ہے اور وہاں پر بھی ٹیچرز کمپیریزن شروع کر دیتے ہیں۔ اب جب کمپیریزن شروع ہوتا ہے، سنگل آؤٹ ہوتا ہے، تم خراب ہو، تم نے یہ کیا ہے، تم ایسے کر۔ جب وہ سنگل آؤٹنگ شروع ہوتا ہے، جب وہ فنگر پوائنٹنگ شروع ہوتی ہے، جب کمپیریزن شروع ہوتا ہے، تو بچہ آٹومیٹکلی ایک ککون میں چلا جاتا ہے، ایک خول میں بند ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ نہیں، مجھے نہیں پڑھنا۔ میں آپ کو ایک بڑی مزیدار آج بات سناتا ہوں کہ میں آج صبح ایک اسکول میں گیا، بڑا ہی مزیدار تجربہ رہا میرا اسکول کا۔ تو وہاں پر وہ حفظ بھی ساتھ کرا رہے ہیں، تو جو اوپر حفظ والے بچے تھے ان میں سے ایک بچہ جس نے سب سے زیادہ غالباً 8 پارے ابھی تک حفظ کیے تھے، وہ اسکول نیا شروع ہوا ہے، جو اس بیچ میں جو بچے تھے اس میں انہوں نے 8 حفظ کیے ہوئے تھے۔ اس کو میں نے کہا بیٹا مجھے تھوڑا سا قرآن سناؤ گے اپنی پیاری سی آواز میں؟ میرا خیال ہے 9 سال کا بچہ تھا یا 8 سال کا، 9 سال کا تھا شاید۔ بیٹا مجھے پیاری سی آواز میں قرآن سناؤ گے؟ اس نے کہا، وہ کچھ نہیں کہا بچے نے، وہ شرما کر یوں چھپ کر پیچھے کو چل پڑا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی۔ پھر میں نے باقی بچوں سے سب سے گپ شپ ماری، سب سے پوچھا، 2-3 بچوں کو اور کہا، ایک بچے نے بڑی خوبصورت سورہ رحمان پڑھ کر سنائی۔ میں پھر اس بچے کے پاس واپس آیا، میں نے کہا شاید اب یہ بچہ بولے۔ خیر مجھے اندازہ ہو گیا کہ اس بچے کی آنکھوں میں ایک خوف تھا، ایک ڈر تھا۔ میں نے باہر نکل کے ان کے پرنسپل سے پوچھا، میں نے کہا جی یہ بچہ ایسے ہی ہے؟ کہنے کہ ارے بھائی یہ بچہ جہاں سے آیا ہے، یہ 3 ایسے اساتذہ کے پاس سے آیا ہے جو اس کو مارا کرتے تھے، اور اس کے والدین جب اس کو ہمارے پاس لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ اس کی کھال اتار دیں اگر یہ نہیں پڑھتا۔ وہ 8 یا 9 سال کا بچہ ہے، اگر یہ قرآن نہیں پڑھتا اس کی کھال اتار دیں۔ اللہ اکبر۔ ہم بجائے اس کے کہ بچوں کی قرآن سے دوستی کرائیں، بچوں کی علم سے دوستی کرائیں، ہم ایز والدین کیا کر رہے ہیں؟ میرے چھوٹا بیٹا ریان اس کا نام ہے، اس کا جو قرآن کا ٹیچر آیا جب ہم پاکستان شفٹ ہوئے اس کے بعد، تو وہاں پر اس کا ٹیچر آیا پڑھانے کے لیے۔ اس نے مجھے ایک دن 2-3 دن بعد فون کیا اور کہا سر میں کل سے نہیں آ رہا، یہ میری عزت نہیں کرتا۔ کیوں، کیا ہوا؟ سر یہ بیٹھ کے پڑھتا ہی نہیں، میں 45 منٹ کے لیے آتا ہوں اور یہ صرف 5 منٹ پڑھتا ہے، 40 منٹ کھیلتا ہے۔ کہ یار ایک کام کریں، آپ کو میں آنے کے پیسے دیتا ہوں نا، پڑھانے کے پیسے دے رہا ہوں۔ ہاں بالکل دے رہے ہیں۔ اور میں نے کہا آپ نے جو مانگے تھے اس سے زیادہ دے رہا ہوں۔ ہاں بالکل وہ بھی دے رہے ہیں۔ میں کہا آپ اس کے ساتھ پلیز 40 منٹ کھیلا کریں اور 5 منٹ پڑھایا کریں، اس کے دوست بن جائیں۔ میں کہا یہ کیسی بات ہوئی؟ یہ تو استاد کی بے عزتی کی بات ہے کہ استاد ایک اپنے اسٹوڈنٹ کا دوست بنے۔ اللہ اکبر۔ طالب علمی، دوستی، یہ 2 چیزیں ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی کیا؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین معلم، اپنے تمام شاگردوں کے دوست تھے۔ خیر میں نے اسے کہا، میں نے کہا کہ آپ اس سے دوستی کریں۔ اس نے خیر اچھا بچہ تھا، اس نے میری بات سنی سمجھی، میں نے طریقے بھی اس کو سمجھائے۔ کوئی تقریباً 3 ہفتے بعد وہ کیا کرتا تھا، وہ آتا تھا اور آ کے نا بچے کے ساتھ باہر نکل جانا، اس نے فٹ بال کھیلنی، فٹ بال کھیلتے کھیلتے ساتھ اس نے دعائیں یاد کرانی شروع کی۔ کوئی تقریباً 3 ہفتے کی اس محنت کے بعد وہ اور وہ بچہ بڑے اچھے دوست بن گئے۔ بچہ اس کو، میرا بیٹا اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ وہ کب آئیں گے سر۔ پہلے وہ ہوتا تھا یار وہ پھر قرآن والے سر آئیں گے، اب میرا بچہ اس سر کا انتظار کر رہا ہوتا ہے اور اس سر کے انتظار میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوتا ہے۔ خواتین حضرات، اگر ہم بچوں کو اس مسئلے سے حل چھڑانا چاہتے ہیں تو ہم یہ دیکھیں کہ اس کے محرکات کیا ہیں، وہ کیوں رو رہا ہے۔ کہیں اسکول میں کوئی اس کو بلی تو نہیں کر رہا، کہیں اسکول میں کوئی اس کو تنگ تو نہیں کر رہا، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس پہ ناجائز زور ڈال رہے ہیں اور ہم اس کے ٹیچروں کو کہہ رہے ہیں مارو اس کو، جو مرضی کرو، اور اس کے سامنے کہہ رہے ہیں۔ تو کیا سوچ رہا ہے کہ میرے ماں باپ مجھ سے پیار نہیں کرتے، مجھے جان بوجھ کے ایک جہنم میں بھیج رہے ہیں۔ ہم علم سے نفرت بچوں کے اندر خود ڈال رہے ہیں۔ جب ہم یہ نفرت ڈالیں گے تو ہمارا بچہ یہ سب کام کرے گا۔ خدا کے لیے صرف اور صرف اگر آپ بچوں کو بدلنا چاہتے ہیں تو پہلے اپنے آپ کو بدلیے، اپنے رویوں کو بدلیے، اپنی سوچ کو بدلیے، اپنے طریقوں کو بدلیے۔ علم خود حاصل کیجیے، اپنا بچپن یاد کیجیے
اور اپنی محرومیوں بچوں کے اندر سے مت جیے. میں ڈاکٹر نہیں بن سکا تو میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا. بھائی آپ کا بچہ اگر ڈاکٹر بننا ہی نہیں چاہتا تو زبردستی کیوں؟ میں بار بار یہ بات کہتا ہوں. اور پھر ہم بچوں کو مورد الزام ٹھہرا دیتے ہیں. بچہ شرارتی ہے، بچہ شیطان ہے. اللہ اکبر، شیطان کو تو اللہ نے نکالا تھا اور ہم بچے کو شیطان کا لیبل دے رہے ہیں، اپنے بچے کو. اس کے اوپر میں پوری ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ بچوں کو ہم کس طرح کی لیبلنگ کرتے ہیں. سو خدا را اس بات کو سمجھیے. بچوں کو اگر آپ سکول میں اور پڑھائی کی طرف راغب کرنا چاہتے ہیں تو پہلے خود عمل بھی کریں اور اس کے بعد بچوں کو پیار سے اس طرف لے کر آئیں. بچوں کے دل میں شروع سے شوق ڈالیں. ابھی بھی وقت نہیں ختم ہوا، ابھی وہ 10 سال کا ہے. آپ ابھی بھی یہ کام شروع کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. میں گارنٹی دیتا ہوں 10 سے زیادہ مہینے نہیں لگیں گے. وہ بچہ آپ کے ساتھ ہنسی خوشی دوست بھی بنے گا اور وہ بچہ کتابوں کا بھی دوست بنے گا. اسی دعا اور اسی التجا کے ساتھ خواتین حضرات کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. محمد علی آپ سے اجازت لیتا ہے اور آپ اپنے گرد و نواح میں سب کا خیال رکھیے گا. اور آپ کے کمنٹس ہمارے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں بیکاز یہ سوالات آپ پوچھتے ہیں تو مجھے آکسیجن ملتی ہے آپ کو جواب دینے کی. سو اس ویڈیوز کو جس طرح آپ اور چیزوں کو شیئر کرتے ہیں، لائک کرتے ہیں، جن کے شاید اتنے فائدے لوگوں کو نہیں ہوتے بلکہ کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے کئی دفعہ، اگر آپ اسی طرح ان باتوں کو آپ جو کہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو بہت فائدہ پہنچا رہی ہیں اور آپ کو بہت پسند آتی ہیں، ان کو لائک کریں، شیئر کریں، ان پہ کمنٹ کریں. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.